बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुवद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमु बिल अदल इन्नल्लाहा निअम्मा यइज़ुकुम बिह इन्नल्लाहा काना समीअम बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोल चैनल से या अल्लाह मदद ये प्रोग्राम है। इस उन्वान के तहत हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अल्लाह इस चैनल को बरकतें अता फ़रमाए कि उन्होंने ये ख़ूबसूरत सिलसिला शुरू किया, या अल्लाह मदद। अब अल्लाह कैसे हमारी मदद फ़रमाएगा, उसका क्या तरीक़ा हो सकता है? तो अल्लाह की मदद का तरीक़ा ये है कि जब हम अल्लाह से मदद मांगें और वो हमारी मदद करे, तो जो तरीक़े हमने उसने हमें बताए हैं उन तरीक़ों पर हम चलना शुरू कर दें तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने जा बजा ये बात इरशाद फरमाई है कि तुम अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो फिर तुम ये काम करो, अल्लाह की मानो। तो जब हम अल्लाह की मानेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल होगी। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या फरमा रहे हैं कि हम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। यानी ये अच्छा बर्ताव जो दुनिया में हम करते हैं तो हम अपनी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अगर कुरान की मानेंगे, हदीस की मानेंगे तो हम दुनिया में जो है ना वो कारोबार छोड़ दें, हम जो है ना वो निज़ाम माश को छोड़ दें। ऐसा नहीं है। दुनिया में रहते हुए हम दीन के तरीक़े को इख्तियार करें तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और इस नतीजे में आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दीन नाम है दुनिया और आखिरत दोनों का। कुरान करीम ने, अगर हम अल्लाह की मदद चाहते हैं तो कुरान करीम के बताए हुए तरीक़े पर हम अमल करें। तो कुरान करीम ने हमें हुस्न सलूक का दर्स दिया है कि हम लोगों के साथ अच्छे तरीक़े के साथ पेश आए। हुस्न सलूक के दो बुनियादी तरीक़े कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हमें तालीम फ़रमाए हैं, जो हकीकतन इंसान को अच्छे बर्ताव का ऐसा आदी बना देते हैं कि फिर उससे शऊरी या गैर शऊरी तौर पर जुल्म व तअद्दी का कोई अमल सादिर नहीं होता। फिर वो ना अपनी ज़ुबान से किसी के साथ बदसलूकी करता है और न ही अपने हाथ जुल्म के लिए बढ़ाता है। हर हक़दार का हक़ अदा करना उसकी फ़ितरत बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो बात इरशाद फरमाई है, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुवद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तुम्हें अम्र फरमाता है कि अमानतें उनके सुपुर्द करो जो अमानतें उठाने के अहल हैं, उनका बोझ बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। अहल लोगों को अमानतें सुपुर्द करो। व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमु बिल अदल, और जब भी तुम बतौर हकम फैसला करो लोगों के दरमियान तो अदल और इंसाफ के साथ फैसला करो। इन्नल्लाहा निअम्मा यइज़ुकुम बे, बेशक अल्लाह बहुत ही अच्छी बात की नसीहत करता है। इन्नल्लाह काना समीअम बसीरा, और बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और हर चीज़ देखने वाला है। ये सूरह निसा की आय मुक़द्दसा है। अमानतें उनके अहल लोगों को देना और फ़ैसलों में इंसाफ करने का हुक्म जो दिया जा रहा है, ज़िंदगी के हर मामले में अगर हम इन दो चीज़ों को
اختیار کر لیں اپنی ذات کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اور دیگر افراد اور قوم و ملت کے ساتھ بھی اپنے عمل سے یہ کام کر کے ہم پورے معاشرے کو امن و سکون فراہم کر سکتے ہیں، جس کے صلے میں معاشرے کا ہر فرد دوسرے فرد سے عقیدت اور محبت اور عزت اور احترام سے پیش آئے گا، اور یوں معاشرے کی ناہمواریاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور ہم صحیح راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی قدر، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ میں دو باتیں، ایک ہے امانت اور دوسری چیز ہے عدل۔ امانت کیا ہے؟ امانت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ چیزیں، ہمارے وہ حق جو دوسروں کے ذمے ہیں یا ان کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں وہ ادا کرنے۔ انسان کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے اسے اپنی نعمتوں کا امین بنایا ہے اور اس پر اعتماد فرمایا کہ وہ امانت میں خیانت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اب امانت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس رکھوائی، مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں، آپ ابھی مجھے سن رہے ہیں، کسی نے آپ کو 50,000 روپے دیے کہ یہ رکھ لیں اور پھر مجھے واپس کر دیجیے گا، تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ امانت ہے۔ یا سونا کسی نے رکھوا دیا یا کوئی اور چیز ایسی رکھوا دی، یہی امانت نہیں ہے، بلکہ امانت اللہ رب العالمین نے یہ جو ہاتھ ہمیں دیے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے تو یہ بھی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت عطا کی ہے، عقل دی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اس نے ہمیں چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، یہ بھی امانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پورا جسم جو ہمیں دیا یہ امانت ہے، اور اس امانت کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اہلیت کا لحاظ کرنا ہے کہ کہاں ہم نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کسی ظالم کو ظلم سے روک رہے ہیں، اگر ہمارے ہاتھ لوگوں کے لیے راستے بنا رہے ہیں، سڑکوں کو ہموار کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کسی کے کام میں اس کے مددگار بن رہے ہیں، تو یہ ہم اس امانت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر یہی ہاتھ ظلم کے لیے بڑھ رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا یہ ہاتھ اگر ہم راستہ بنانے کے بجائے اس کو برباد کرنے میں لگاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پاؤں اگر ہم ظلم کی طرف لے کر چلتے ہیں ان پاؤں کو، تو یہ پھر امانت میں اہلیت نہیں ہے بلکہ امانت میں خیانت ہے۔ تو امانت کا اہل ہونا معنی یہ ہے کہ اس کے اہل کے سپرد کرو، یعنی ہاتھ کا جو کام ہے لوگوں کی مدد کرنا، اس ہاتھ کے ساتھ جو کام جائز ہیں وہ کیے جائیں۔ اگر ہم اس ہاتھ کے ساتھ حلال کما کر لوگوں میں حلال خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے خاندان قبیلے پر، تو یہ ہاتھ کا صحیح حق ہے۔ لیکن اگر ہم اس ہاتھ سے حرام کمائیں گے، ہم اس ہاتھ سے جو ہے نا وہ ناحق ظلمن لوگوں کا مال ہتھیائیں گے، تو یہ خیانت ہے، اور پھر یہ ہاتھ ہمیں جہنم میں لے جانے والا عمل کرے گا، اور قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی گواہی دے گا، ہاں پروردگار اس نے مجھے ظلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس لیے امانت اس کے اہل کے سپرد ہی ہونی چاہیے، اور امانت کا یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ کسی نے کچھ پیسے رکھوائے تو وہی امانت ہے۔ ابھی میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں وہ اس کی عطا کردہ امانت ہے، اور اس امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ ہاتھ، پیر، جسم، جان، اہل و عیال، مال و منال، دنیا کی ہر چیز یہ اللہ کی نعمت ہے، اور انسان اس کا امین ہے، یعنی یہ بات اس کے ذمے پر ہے کہ ہر چیز کے ساتھ وہ اچھا
برتاؤ کرے، اللہ کی ہر نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ان پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری عزتیں قربان، نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو یقین جانیے ناظرین گرامی قدر ہمیں شعور آتا ہے، ہمیں آگاہی ملتی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ جانے ہم ظلم کے کن گھڑوں میں ہوتے، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ بات یقینی ہے ہم نہ ہوتے، کیونکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو وجود ہی عطا نہ کرتا، میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ سب بہاریں نبی علیہ السلام کے طفیل ہیں۔ تو ایک امانت ہمارے ذمہ ہمیشہ سے قرض ہے، اور وہ کیا ہے ناظرین؟ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ سنیں تو آپ درود و سلام پڑھیں۔ یہ درود و سلام پڑھنے کا حکم ہمیں رب نے قرآن میں عطا فرمایا ہے۔ آپ ناظرین کہیں گے کہ بات تو میں حسن سلوک کے حوالے سے امانت کے ذیل اور ضمن میں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا، تو یہ بیچ میں بات کہاں سے آ گئی؟ تو بات نبی علیہ السلام کا نام آیا تو معاً مجھے خیال آیا کہ یہ ساری چیزیں تو ہمیں نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، یہ ساری مہربانیاں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، جنہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے اور جنہوں نے ہمیں گمراہی اور دلالت سے بچا کر صراط مستقیم پر گامزن کیا ہے۔ وہ نبی جو ہمارے خیر خواہ ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ ناظرین اگر ہم امانت کا صحیح حق ادا نہ کر سکیں، ہم ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو قرآن کہتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے کیا کرو؟ اللہ سے، اللہ کہتا ہے مجھ سے، فاستغفر اللہ، تم مجھ سے استغفار کرو، واستغفر لہم الرسول، پھر رسول بھی تمہارے لیے استغفار طلب کریں۔ جب رسول تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کریں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو تواب پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو ناظرین گرامی قدر نبی علیہ السلام کا نام آیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نام مبارک کو جب سنیں تو درود شریف پڑھیں۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، اور یہ حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان تم بھی خوب خوب نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ تو ناظرین جب بھی آپ صبح اٹھیں تو اپنا معمول بنا لیں کہ حضور پر درود پڑھنا ہے، اور یہ جان کر پڑھنا ہے کہ میری جان میں جان ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ جان کائنات ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے سارے جہان ان کی وجہ سے پیدا کیے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جب ہم اپنا یہ معمول بنا لیں گے تو برکتیں گھر میں بھی آئیں گی، اولاد بھی بات مانیں گی، سارے معاملات اچھے ہوں گے۔ تو خیر ناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو میں نے یہ بات آپ کے گوش گدار کی، تو یہ جو امانت ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور اس امانت کی بقا بھی اسی میں ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو ہم ادا کریں۔ ناظرین گرامی قدر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت مراحل آئے، سخت وقت آئے۔ قرآن نے کہا نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے۔ ایک اتنا مشکل مرحلہ آیا، ہم نے اپنے گزشتہ گفتگو میں آپ کے گوش گزاری یہ بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، لیکن اس سے پہلے
نبی علیہ السلام کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن جس وقت نبی علیہ السلام کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے بلا کر اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لیٹایا اور کہا اے علی اس بستر پر لیٹ جاؤ، کیونکہ یہ کافر جب صبح دیکھیں گے تو بستر خالی ہوگا، ان کے ذہن میں یہ خیال گزرے گا کہ نبی علیہ السلام کہیں معاذ اللہ ہماری امانتیں لے کر تو نہیں چلے گئے، اس لیے حضور نے فرمایا علی بستر پر لیٹو، بستر خالی نہ ہو، اور یہ امانتیں اس کی میرے پاس ہیں، وہ جو جان کے دشمن تھے ان کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ حضور نے فرمایا علی ان کو واپس کرنا اور پھر مدینہ منورہ آ جانا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حالات میں کہ جب دشمن نبی علیہ السلام کے خون کا پیاسا ہے اور حالات انتہائی نازک ہیں، ان نازک ترین لمحات میں نبی علیہ السلام کا امانت جو کافروں کی حضور کے پاس تھی، وہ کچھ اشیاء تھی، وہ رقم تھی، وہ جو بھی تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم نے ان کو حضرت علی کے حوالے کیا اور کہا، اور حضرت علی کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ یہ بات بتانے کے لیے یہ واقعہ اور یہ روایت کافی ہے کہ نبی علیہ السلام کا انداز کیا ہے، حضور کے صحابہ کا طریقہ کیا ہے، اور آج ہمارا طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، ہمارا طریقہ آج تھوڑا سا اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہٹا ہوا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں، نام لینا چاہیے، ان پر درود پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے پر بھی ناظرین ہم ہی نے چلنا ہے، اور وہ طریقہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ قرآن نے فرمایا اور کامیاب ہیں وہ جو اپنی امانت اور اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں، یعنی امانتوں میں اور وعدوں میں پاسداری کرنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی حوالے سے دیگر مقامات پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتفاقاً ہی ایسا ہوتا تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد نہ فرماتے، حضور علیہ السلام کے ہر خطبے میں یہ بات ہوتی، کبھی اتفاق ہو جاتا کہ نبی علیہ السلام یہ بات نہ کرتے، وگرنہ حضور جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے۔ تو جس بات کا تکرار کیا جاتا ہے، تکرار یہ عدم علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ تکرار اس لیے ہوتا ہے تاکہ سامع کے ذہن میں بات پوری طرح راسخ ہو جائے اور وہ اس تکرار سے اس بات کے وزن کو محسوس کرے اور سمجھے کہ یہ بات کتنی ضروری ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام ہر خطبے میں تقریباً یہ بات ارشاد فرماتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جو امانت دار نہ ہو وہ کامل ایمان والا نہیں، اور جو وعدہ پورا نہ کرے وہ دیندار نہیں۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، اور اب مجھے اور ناظرین ہم پوری قوم کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام تو یہ فرمائیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جو امانت دار نہ ہو وہ کامل ایمان والا نہیں، اور جو وعدہ پورا نہ کرے ولا دین لمن لا عہد لہ، تو وہ دیندار نہیں ہے۔ تو کیا ہم جب وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم امانتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہیں، اور ناظرین اگر اس کا جواب ہاں میں نہیں، نہ میں ہے،
تو پھر ہمیں اپنی دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم جس ملک میں بستے ہیں، نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کا آئینی نام ہے، لیکن اس ملک میں ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہم روز زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا ظلم، کیسا جبر ہو رہا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ناظرین جو ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم امانت جو ہے وہ اس سے دور ہیں، اور اسی طریقے سے ہم جو عہد کرتے ہیں اور ایفائے عہد کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں امانت کے ساتھ ساتھ ایفائے عہد کا ذکر بھی موجود ہے، اور در حقیقت وعدہ جو ہے یہ بھی ایک امانت ہے۔ ناظرین یہ بات ذہن نشین رہے کہ وعدہ یہ بھی امانت ہے۔ وعدہ جس سے کرو تو اب اس کا حق آپ کے ذمہ ہو گیا کہ اس کو پورا کرو، اور اس کو پورا کرنا یہ امانت داری میں داخل ہے۔ اس لیے ناظرین ہم روز وعدے کرتے ہیں اور روز وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ سامنے والا بھروسہ کر لیتا ہے اور پھر ہم اس کے بھروسے کو توڑ دیتے ہیں۔ کیا حکمران، کیا عوام، کیا ہمارے شرفاء، کیا غرباء، کیا جو ہے نا وہ امیر اور کیا غریب، سبھی سب کا یہی حال ہے کہ ہم گلی محلے سے لے کر ایوان اقتدار پہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے مذاق کیا ہے۔ یاد رہے وعدہ تو مذاق میں بھی وعدہ ہوتا ہے، اور حقیقت میں آپ وعدہ کریں اور قول کو پختہ کریں اور پھر اس کو پورا نہ کریں، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اس کی دنیا میں بھی کوئی عزت نہیں، کیونکہ کاروباری دنیا میں نظام معاش چلانے والے، یہ کیا ہے؟ کاروبار کس پر چلتا ہے؟ ایک پرچی پر چلتا ہے، ایک زبان پر چلتا ہے۔ اربوں کھربوں کا کاروبار صرف زبان پر چلتا ہے، ایک ٹیلی فون کال پر اگلا باہر سے کنٹینر کے کنٹینر مال آپ کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس سے وعدہ کر لیا ہوتا ہے کہ میں رقم فلاں ٹائم دوں گا، اور اگر اس ٹائم پہ رقم اس کے حوالے نہ کی جائے تو اگلی دفعہ پھر وہ نہیں بھیجے گا۔ یعنی دنیا کا یہ نظام زبان پر چلتا ہے، تو جہاں ہمیں کاروبار کے معاملے میں ہم زبان کا خیال کرتے ہیں، وہاں ہمیں حسن معاشرت میں زبان کا خیال کرنا چاہیے، اور جس کو جو زبان دیں وہ پوری کریں، وعدہ پورا کریں۔ وعدہ اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں تو پورا کریں۔ اگر آپ نے بچے سے یہ کہا ہے کہ بیٹا میں یہ چیز تمہارے لیے پکی بات ہے لے کر آؤں گا، تو آپ لے کر آئیں۔ اور اگر آپ اپنے بچے کے لیے وہ چیز خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تو پھر وعدہ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ آپ کے زیر تربیت ہے، اور تربیتی ایام میں اگر اس کے ذہن پر یہ باتیں گزریں گی تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ہمارا والد جو ہے نا وہ روزانہ ہی کی پھیکی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور یہ اپنے قول کا پکا نہیں ہے۔ اس وقت اس کا ذہن کسی اور طرف چلا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ یہ کرتے ہیں، وعدہ نہیں کرتے اور وہ چیز مانگتا ہے اور آپ کے پاس خریدنے کی سکت نہیں ہے، آپ خرید کی قوت نہیں رکھتے، تو آپ اس کو صاف منع کر دیں کہ بیٹا گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں یہ چیز تمہیں دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وقتی طور پر تو وہ بچہ آپ سے شاید ناراض ہو، وقتی اس کے ذہن پر کوئی چیز اثر کرے، لیکن آگے مستقبل میں وہ بچہ ذہنی طور پر پختہ ہوتا چلا جائے گا کہ میرا باپ جو بات کرتا ہے وہ پکی کرتا ہے، وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا۔ ماں جو وعدہ کرے وہ پورا کرے۔ اور گھر میں یہ بھی امانت ہے کہ بچے کو سچ سکھائیں، جھوٹ نہ سکھائیں۔ آج والد اپنے بیٹے کو موبائل دے دیتا ہے کہ بولو میں گھر پہ موجود نہیں ہوں، حالانکہ وہ گھر پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم، ناانصافی، اور پھر اللہ نے جو اولاد دی ہے اس کی صحیح تربیت نہ کر کے ہم اپنی اولاد کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین
کتنے کیسز میڈیا پر رپورٹ ہوتے ہیں، بول چینل اپنی نیوز میں روزانہ یہ چلاتا ہے کہ جناب باپ نے بیٹے کو بے دخل کر دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ یہ خبریں روزانہ آپ کے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم شاید معاشرے سے کٹ جاتے ہیں۔ ہمیں معاشرے سے کٹنا نہیں ہے، معاشرے میں رہنا ہے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے حسن معاشرت کو قائم کرنا ہے۔ ناظرین، حسن معاشرت کو قائم کرنے کے لیے امانت اس کے اہل کے سپرد کریں۔ اگر ایک آدمی، میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کروں، آپ دفتری زندگی گزارتے ہیں تو دفتر میں ایک آدمی اگر اچھی سیٹ پر بیٹھنے کا اہل ہے تو اس کو وہاں بٹھایا جائے، ساز باز کر کے نااہل کو اہل جگہ پر نہ بٹھایا جائے، کیونکہ نااہل جب کسی ایسی جگہ پر بیٹھے گا تو پھر وہاں تباہی اور بربادی آئے گی۔ کتنے ادارے اور کتنی جگہیں ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس تباہی میں پتہ نہیں کسی نے سازش کر دی۔ سازش اس ادارے والے خود کرتے ہیں کہ نااہل آدمی کو اس جگہ پر بٹھا دیتے ہیں کہ جس کا وہ اہل نہیں ہوتا۔ جو آدمی شعبہ تعلیم میں پڑھانے والا ہے اس کو وہاں ہونا چاہیے، اور جو نہیں پڑھانے والا وہ وہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ جس آدمی کے پاس تجربہ ہوائی جہاز چلانے کا ہے اس کو ہوائی جہاز چلانا چاہیے، اور جس کے پاس تجربہ نہیں ہے اس کو نہیں چلانا چاہیے، کیونکہ وہ سارے کی سارے جہاز کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، انسانی زندگیوں سے کھیلے گا۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، اس لمحے ناظرین آپ کی خدمت میں جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا را امانتیں ان کے اہلوں کو دیں، اور یہ امانت کوئی ایک چیز نہیں، میں نے ساری چیزیں آپ کے گوش گزار کر دی۔ ناظرین، اپنا ضرور خیال رکھیے گا اور سوچئے گا کہ کیا ہم اپنے گھر میں ان چیزوں پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ نے جو اولاد دی اس کی ہم صحیح تربیت کر کے امانت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے جو ہمیں مال دیا اس مال کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے شکل و صورت، جو جسم، جو جسامت ہم نے دی، ہم ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر تنہائی میں آپ کو جواب نہ میں ملے تو پھر سوچئے گا ضرور کہ ہم کس سمت بڑھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرے اس ملک کا خیال رکھے، آپ بھی اس کا خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔